टक 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 टक। भाई इतनी फूंके अगर आपके पास हैं तो आगा खान हॉस्पिटल में एक सिलेंडर भरवा दो, तो जो भी माजूर लोग होंगे उन पे स्प्रे कर दिया करो, ठीक हो जाएंगे। और जो माजूरों के अस्पताल हैं इन सबको बंद करो भाई, लाइन लगा के कहां चले जाओ यार। तुम पैगंबर से इतनी मोहब्बत नहीं है कि पैगंबर ने हुक्म दिया दाढ़ी बढ़ाने का, वो तो तुमसे बढ़ नहीं रही है, तो बगैर दाढ़ी के वलीउल्लाह कहां से मार्केट में आना शुरू हो गए। आप गेटअप देख लें, जो रंग बिरंगी गेटअप है, जो फंकारों अदाकारों वाला गेटअप होता है, वो जो एक्टरों पे सजता है, उलमा पे ये गेटअप सजता है। लोग डर रहे हैं उसके खिलाफ बोलते हुए ना, क्योंकि बहुत पावरफुल आदमी है। ये जो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूं ना, ये इकरारुल हसन को अप्रिशिएट करने के लिए, उस एक बंदे ने नर वाला काम किया, वो डरा नहीं। पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, तो उसको अकेला ना छोड़ें, उसको क्या करें, सपोर्ट करें। कोई तो खानदानी काम किया ना उसने, अल्लाह ताला इकरारुल हसन को इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। ये जो फूंकों वाली सरकार है, शुफ शुफ, तो इन्होंने बड़ा लोगों को उल्लू बनाया हुआ है। बहुत बड़ा क्राउड सरकार के गिर्द जमा हो गया है, फूंकों से लगड़े ठीक हो रहे हैं, आंखों से पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं। इस पे मैंने पहले वो बेचारे नासिर मदनी ने बयान किया था कुछ, उसको उठा के किस तरह से मारा गया, पीटा गया। तो मैंने भी जब बयान किया, मैंने कहा भाई इतनी फूंके अगर आपके पास हैं तो आगा खान हॉस्पिटल में एक सिलेंडर भरवा दो, तो जो भी माजूर लोग होंगे उन पे स्प्रे कर दिया करो, ठीक हो जाएंगे। लोग डर रहे हैं उसके खिलाफ बोलते हुए ना, क्योंकि बहुत पावरफुल आदमी है। और हमारी कौम का एक बहुत बड़ा तबका जो एजुकेटेड भी है और उसके पास पावर भी है, वो उसका मुरीद बना हुआ है, क्योंकि बेवकूफ़ों की पाकिस्तान में कमी नहीं है और हुकूमत तो कंट्रोल करती नहीं है इन चीज़ों पे। सऊदी अरब में ये मंजन नहीं चलते, यूएई में भी नहीं चलेगा ये मंजन, अरबों में नहीं चलता ज़्यादातर इस तरह का मंजन। किसी अरबी को मंजन बेचना होता है तो वो भी यहाँ आता है, जैसे इराक से आया था ना पिछले साल, आपको पता है, रूहानी टोपी ड्रामा, बड़े लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। मैंने उसके खिलाफ भी बयान दिया था, भाई ये मंजन है, तो लोग नहीं मान रहे थे। मुझ पर भी दबाव आया कि नहीं आप अपने बयान से रुजू करो, ये तो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। फिर बाद में जब पता चला कि मंजन है, तो मैं तो बार बार कहता हूं, ये रूहानी के नाम पे जो भी, देखो बुजुर्ग की डेफिनेशन क्या है। बुजुर्ग कहते हैं जो खुद भी गुनाहों से बचता हो और दूसरों को भी बुराइयों से रोकता हो। अच्छा, ये जो मैं क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूं, इसका नाम रखें इकरारुल हसन जिंदाबाद। ये मैं इकरारुल हसन को अप्रिशिएट करने के लिए मैं तस्करा कर रहा हूं, इसलिए मैंने साथियों से कहा कि मैं इस पे बात करूंगा ना, तो उसका नाम भी रख देना इकरारुल हसन जिंदाबाद, और आगे फूंके बना देना बहुत सारी। तो बुजुर्ग की डेफिनेशन क्या है, वलीउल्लाह किसे कहते हैं? वलीउल्लाह उसे कहते हैं खुद भी सुन्नत पर अमल करता है, लोगों को भी सुन्नत पर चलाता है। कुछ चीजें तो बिल्कुल वाज़े नजर आ रही हैं उस शख्स में जो सुन्नत के खिलाफ है बिल्कुल। देखो, बुजुर्गों के हाथ पे करामत जाहिर हो सकती है, लेकिन बुजुर्गों के करामत सेंटर नहीं होते। समझते हो कि नहीं समझते? कभी अल्लाह किसी बुजुर्ग के हाथ पे कोई करामत जाहिर कर दे। ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के पैगंबर थे, पैगंबर का मकाम तो वली से बहुत ऊंचा होता है। मुर्दे को कहते हैं ना कुम बिइज़्निल्लाह, तो वो मुर्दा अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हजरत ईसा इब्ने मरियम ने कोई सेंटर बना लिया हो कि जिसको अपने मुर्दे जिंदा करवाने हो हमारे पास ले आए। क्योंकि ये जो मोजज़ा है ना, इसके सुदूर में पैगंबर का कोई दखल नहीं होता। ये किसकी तरफ से होता है? अल्लाह। जब अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। तभी हजरत ईसा ने ऐसा नहीं किया कि कोई बाकायदा मुर्दों को जिंदा करने का कोई इदारा खोल लिया हो कि जिसने अपना मुर्दा जिंदा कराने आ जाए मैं जिंदा कर दूंगा। भाई नहीं, उनके इख्तियार में ये चीज नहीं है। जब अल्लाह ने कहा कि अब आप करें तो मैं जिंदा कर दूंगा, आप कुम कह दें मैं इसको मुर्दे को खड़ा कर दूंगा, तो कर दिया। नॉर्मली हजरत ईसा ये काम नहीं कर सकते थे। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लाठी को सांप बना दिया करते थे, ये मोजज़ा था ना उनका। तो लाठी को जब सांप बनाया करते थे, तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई लाठी को सांप बनाने का सेंटर खोल लिया था कि जिन लोगों को भी सांप चाहिए लाठियां ले आए, मैं ढिंड दम धड़ाधड़ सांप बना दूंगा और फिर उसकी पब्लिसिटी कर रहे हो? बल्कि होता यह था कि जब अल्लाह आपको कहता कि मैं अब लाठी को सांप बनाऊंगा, तो लाठी जमीन पे डालते, सांप अल्लाह बना देता। जब नहीं होता तो वो लाठी रहती, कुछ भी नहीं होता। यही वजह है कि हजरत मूसा जब कोहे तूर पे पहुंचे तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपके दाएं हाथ में क्या है? उन्होंने कहा लाठी है। कहा जमीन पे डालें आप। हजरत मूसा को नहीं पता था कि ये सांप बन जाएगी। जब जमीन पे डाला तो वो सांप बन गई। हजरत मूसा खौफ से दौड़ने लगे कि खा ना जाए, काट ना ले। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा वापस पलट, अकबिल वला तखफ, वापस पलटे, डरना, खौफ ना खाएं। सनुईदुहा सीरतहल ऊला, आप इसे पकड़े हम दोबारा लाठी बना देंगे। तो ये सारे काम कौन कर रहा था? अल्लाह कर रहा था। तो हजरत मूसा को पता था मेरे इरादे का इसमें कोई दखल नहीं है, इसलिए हजरत मूसा ने कोई सेंटर नहीं खोला कि लोगों को कहा कि जिसने अपनी लाठी को सांप बनाने आ जाओ भाई मेरे पास। हर दफा अल्लाह से पूछते थे कि अब क्या होगा, तो अल्लाह बताते थे कि अब आप ऐसा करें, लाठी को फेंकें, ये पत्थर से पानी के चश्मे निकाल देगी। अब आप ऐसा करें, आप लाठी को पानी पे मारें, ये पानी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगी। वरना हजरत मूसा को इससे पहले नहीं पता होता था। अब देखें, मूसा अलैहिस्सलाम जब दरिया के किनारे पहुंचे हैं, पीछे फिरौन का लश्कर आ रहा है, तो परेशान हो गए बनी इसराइल कि हम तो मारे गए।
تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرو، میں جو ہے وہ ابھی میرے پاس ایک لاٹھی ہے، دیکھو میں کرتا کیا ہوں. نہ نہ نہ، حضرت موسیٰ نے کہا بھائی اللہ ہی جانے کیا ہوگا، ان معی ربی، مجھے یہ پتا ہے اللہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، وہ کیسے ہمیں بچائے گا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو یہ لاٹھی ہے بھائی کچھ نہیں کر سکتی، اللہ اب کیسے بچائے گا یہ اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ نے وحی کی موسیٰ پر علیہ السلام پر کہ اے موسیٰ اس کو آپ پانی پہ ماریں اور کالطود العظیم، دونوں طرف پہاڑ جیسی موجیں رک جائیں گی. تو جب پیغمبر کا جن کا درجہ ولی اللہ سے بڑا ہے وہ معجزے سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے، جب اللہ ان کے ہاتھ پہ معجزے دکھانا چاہے دکھا دیتا ہے، نہیں دکھانا چاہے تو نہیں دکھاتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے زندگی میں کتنی دفعہ کیے ہیں؟ بولو نا، ایک دفعہ کیے بس. اور ہر مطالبے کا آپ نے جواب بھی نہیں دیا. مشرکین کہتے تھے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھ لیں، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، اے پیغمبر ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے چشمے جاری نہ کر دیں. تو ہمارے نبی نے یہ نہیں کیا کہ یوں کیا اور چشمہ جاری، نہ کہا بھائی میں کہاں سے چشمے جاری کر سکتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ او یکون لک بیت من زخرف او یکون لک جنۃ من نخیل، آپ کے لیے کھجور کا باغ ہونا چاہیے، وعنب، انگوروں کے باغ ہونے چاہیے، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، آپ اس کے بیچ میں نہریں جاری کر دیں، او ترقی فی السماء، آپ کو چاہیے آسمان پہ جائیں اور وہاں سے کتاب لے کر آئیں. یہ فرشتہ کیوں کتاب لے کر آ رہا ہے؟ تو ان سب باتوں کے جواب میں نبی نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا قل، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، یہ سارے کام اللہ کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا. حل کنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک انسان ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے کب دعوے کیے کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نہیں کر سکتے پھر چاند کے 2 ٹکڑے کیوں کر دیے؟ بھائی اللہ نے کرا دیا اس وقت، جب اللہ کرا دے گا تو کر لیں گے، وہ بھی ایک ہی دفعہ ہوئے ہیں. اب یہ تھوڑی تھا کہ جب بھی کوئی آتا نبی کے پاس کہ آپ میرے سامنے ٹکڑے کریں تو پھر آپ 2 ٹکڑے کرتے، پھر کوئی تیسرا آتا ٹکڑے کریں آپ ٹکڑے کریں. اور شف والی سرکار کے پاس جب بھی کوئی لنگڑا جا رہا ہے سیدھا ہو کے جا رہا ہے، جب بھی کوئی اندھا آ رہا ہے سیدھا ہو کے آ رہا ہے، جب بھی کوئی آڑا ترچھا ایک دم نٹ بولٹ سیدھے کیے شف سیدھا. یہ کون سی پھونک ہے بھائی؟ جو کام پیغمبروں کے معجزے اتنی کثرت سے جو ہے نا، اور معجزے سینٹر نہیں کھلتے باقاعدہ. تو پیغمبروں کے بعد دنیا میں اللہ کے ولی آتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ اللہ بعض دفعہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن وہ کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے. کرامتیں بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ اللہ کسی ولی کے ہاتھ پہ، جیسے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ ایک جن نے کہا میں لے کر آؤں گا. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. ایک دفعہ ہو گیا بس. یہ کیوں اللہ نے ان بزرگ کے دل میں الہام کر دیا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کروں گا. اب ظاہر ہے کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے کر دیا. تو کیا وہ بزرگ کرامت سینٹر کھول کے بیٹھ گئے کہ جس کو اب تخت منگوانا ہوگا شف تخت حاضر؟ ایک ہی دفعہ ہوا ہے، اس سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا تو نظام عالم تباہ ہو جاتا. اب ایسا نہیں ہوا. اب دیکھو قرآن کہتا ہے ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کر دیا تھا. ہوا سلیمان علیہ السلام کو اٹھا کے لے جاتی ان کے تخت کو، 1 مہینے کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرا دیتی تھی. وہ یہ قرآن میں ہے، غدوها شہر ورواحها شہر. سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2-3 گھنٹے تو پھر بھی لگ رہے تھے نا ان کو کسی ملک میں پہنچنے میں، کہ تخت اٹھا کے سلیمان السلام سمیت جائے گی وہ ہوا اور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا دے گی. تو سلیمان السلام اور بزرگ سے کہتے کہ یار تم نے چند سیکنڈوں کے اندر میری پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا اتنا بھاری بھرکم تخت وہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور سے اٹھا کے لے آئے، تو اب ہوا کے تکلف کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ بولو شف. وہ بزرگ بولتے شف، اور سلیمان السلام کا 1 سیکنڈ کے اندر تخت اس ملک سے اس ملک. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ان بزرگ کے ہاتھ میں بھی ونس اپون اے ٹائم ایسے ہو گیا کہ اللہ نے کہہ دیا بھائی چلو ہم کرامت ظاہر کر دیں گے. یہ نہیں کہ وہ بزرگ کوئی کرامت سینٹر کھول کے بیٹھ گئے ہوں کہ اب جہاں کیا شف اور وہاں تخت پہنچا یہاں سے وہاں، کیونکہ اس سے نظام عالم کیا ہو جائے گا؟ تبدیل. اگر ان بزرگ کے پاس یہ طاقت آ جاتی نا کہ جب شف کریں گے بندہ، جیسے یہ دیکھو نا یہ جو شف والی سرکار ہے، سینکڑوں لنگڑوں کو تو ٹھیک کر دیا اس نے. تو آغا خان ہاسپٹل کا تو واٹ لگنے والی ہے میرا خیال ہے تھوڑے دنوں میں، کیا خیال ہے؟ اور سول ہاسپٹل اور جو معذوروں کے ہسپتال ہیں ان سب کو بند کرو بھائی، لائن لگا کے کہاں چلے جاؤ. اور جو لنگڑے کو شف کر کے سیدھا کر دے گا وہ بھاگی بیوی کیوں نہیں لا سکتا؟ کتنے لوگ میرے پاس آئے ہیں 6 مہینے سے ہماری بیگم جناب ناراضی چل رہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں اب کسی کی بیگم ناراض ہو کے میکے چلی گئی، وہ بندہ فوراً ان بزرگ کے پاس آئے گا، آپ ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لا سکتے ہو میری بیگم شف. بیگم یہاں خود ان کے اپنے معذور بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ شف کر کے ٹھیک نہیں کر سکتے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آج شف والی سرکار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا باپ بھی ٹانگ جوڑ کے دکھائے ان کی، شف شف کرتا ہوا ساری زندگی گزار دے گا، اپنی ٹانگ نہیں جڑے گی. تو کیا ہو گیا عقل کے ان اندھوں کو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں، میں کرامتوں کا منکر نہیں ہوں. کچھ لوگوں نے بابوں کی کرامتوں میں مبالغہ کیا ہے، جو کرامتیں صحیح سند سے ثابت ہیں ان کا بھی انکار کیا، یہ بھی غلو ہے. کرامت کا صدور
اہل اللہ سے ہوتا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھ جاتے, اور وہ اپنی کرامتوں کی نمائش بھی نہیں کرتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور پھر ولی اللہ ہونا بھی تو ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, خالف الیہود والنصارى, یہود اور عیسائیوں کی مخالفت کرو. اعفوا اللحى, داڑھی رکھو یا داڑھی بڑھاؤ, داڑھی بڑھاؤ. میں نہیں کہہ رہا جو داڑھی کاٹتے ہیں وہ ہم سے برے ہیں, ہم سے اچھے ہی ہوں گے, لیکن کم از کم ایک آدمی ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر سنت والا گیٹ اپ تو فرض بنتا ہے نا. تو بغیر داڑھی کے ولی اللہ کہاں سے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے؟ ان کی داڑھی بھی نہیں ہے. آپ گیٹ اپ دیکھ لیں, جو رنگ برنگی گیٹ اپ ہے, جو فنکاروں اداکاروں والا گیٹ اپ ہوتا ہے, وہ جو ایکٹروں پہ سجتا ہے, علماء پہ یہ گیٹ اپ سجتا ہے. اگر میں یہاں رنگ برنگی نیلی پیلی بتیاں لگا کے آ جاؤں, آپ بولو گے مفتی صاحب کسی شوٹنگ میں جا رہے ہو یا جمعے کا بیان کرنے آ رہے ہو؟ تو ولی اللہ والا نہ گیٹ اپ ہے نہ چہرے پہ ہر وقت ناموس رسالت, ختم نبوت, ناموس رسالت کے نعرے لگاتے ہو. یار تم پیغمبر سے اتنی محبت نہیں ہے کہ پیغمبر نے حکم دیا داڑھی بڑھانے کا, وہ تو تم سے بڑھ نہیں رہی ہے. ہم نہیں کہہ رہے جس کی داڑھی نہیں ہے ہم اس کو برا سمجھتے, ہم سے اچھا ہی ہوگا, لیکن کم از کم وہ دعویٰ تو نہیں کرتا نا بڑے بڑے. میری اگر داڑھی نہیں ہوگی تو میں کم از کم ممبر پہ بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے تو نہیں کروں گا نا کہ بھائی میرا تو گیٹ اپ بتا رہا ہے کہ میں سنت کا دشمن ہوں. تو یہاں تو گیٹ اپ بتا رہا ہے کہ آپ کو سنت سے محبت نہیں ہے اور آپ دعوے کر رہے ہو. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو دعوے نہیں کر رہا. بھائی آپ عمل سے دعوے کر رہے ہو, زبان سے بعض دعوے نہیں کیے جاتے, اور کہتے ہو ناموس رسالت کے برکت سے ہے یہ تحفظ. آپ نے کون سا تحفظ ختم نبوت کے لیے کوئی بڑا کام کر لیا؟ کون سی آپ نے تحفظ ختم نبوت کے لیے مارے کھائی ہیں؟ یا بل, وہ جو قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا تھا اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ کچھ بھی نہیں, منجن بیچ رہے ہو آپ ناموس رسالت کا, اور ختم نبوت جو ہے وہ اس کا نام پہ. آپ جو ختم نبوت کا کام کرنے والے ہیں وہ تو الگ لوگ ہیں, وہ تو کبھی نہیں انہوں نے کوئی پھونک لگا کے کسی بندے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے تھا, ہمارے جو با اختیار ادارے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یار ایک آدمی کھلے عام لوگوں کو الو بنا رہا ہے, اور بیچاری عوام تو بیوقوف ہوتی ہے. وہ تو ویڈیو دیکھ دیکھ کے کہ لنگڑا تھا شف کیا صحیح چلنا شروع ہو گیا, وہ بیوقوف بن رہی ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری تھی اصل میں؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. جیسے سعودی عرب میں یہ شف والی سرکار ذرا ایک پھونک تو لگائے نا, ایسے لوگوں کی فوراً سعودی گورنمنٹ 2 منٹ میں ساری پھونکیں نکال دی. یہ روحانیت کے نام پہ جتنے منجن انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں بکتے ہیں, پوری دنیا میں کہیں نہیں بکتے. یہ جن چڑیل بھوت بھگانے والے بھی سارے آپ کو یہیں ملیں گے, سعودیہ میں نہیں ملیں گے. اگر سعودیہ میں ہے تو یہاں سے بندہ گیا ہوا ان کو خراب کر رہا ہوگا جا کے, وہاں کا نہیں ہے. تو اس لیے یہ سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی اور ان جیسے جتنے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کرے. یہ جو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, اور یہ جو کتنے نعرے لگے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا گند لوگوں کو جادو کے نام پہ پلا رہے ہوتے ہیں, گندے خون اور اوٹ پٹانگ عملیات فلیتے اور پلیتے, ان سب کو گورنمنٹ پر لازم ہے کنٹرول کرے, ان کے دھندوں کو ختم کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو بھی روحانیت کے نام پہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا بند کرے بھائی. ہاں دم کرنا رقیہ شریعت سے ثابت ہے. کل میرے پاس ایک آدمی آیا, بیچارے پہ جن تھا, تو واقعی لگ رہا تھا کہ اس کے, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کہتے میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی آپ, میں نے بھی اس پہ دم کر دیا. میں نے کہا آپ جاؤ اپنے محلے کے امام سے, جو بھی نیک آدمی ہو ان سے دم کروا لو, بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش, ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہے, نہیں ہو تو صبر کرو. اس سے آگے لمٹ کو کراس کیا نا, وہ کسی سرکار کے پاس چلے گئے آپ, یا عامل کے پاس چلے گئے. میں نے کہا وقتی فائدہ ہوگا, اس کی گارنٹی دے رہا ہوں, لیکن اس سے بڑی مصیبت میں پھنسو گے اور پھنستے چلے جاؤ گے ان تعویذ گنڈوں میں. اور یہ جو اس قسم کی جو فلیتے, اور اصل میں تو لفظ ہے فتیلہ, دھاگے کو بولتے ہیں یہ لوگ, دھاگے واگے بھی پڑھتے ہیں نا, تو لفظ ہے فتیل. تو ہمارے حضرت اس کو بگاڑ کے پڑھتے تھے فلیتا. لوگ چونکہ لوگوں کو اردو صحیح نہیں آتی, عربی کا لفظ ہے یہ, تو فتیل کو لوگ فلیتا بول دیتے ہیں. تو حضرت نے اس کا نام رکھا تھا پلیتا. حضرت فرمایا کچھ پبلک نے بگاڑا ہے, کچھ ہم اس کو بگاڑ دیتے ہیں تاکہ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکلے. تو یہ جو آج کل لوٹ پٹانگ قسم کی ہر دھاگا, کوئی ادھر باندھا ہوا ہے, کوئی ادھر دھاگا باندھا ہوا ہے, ادھر کچھ باندھا ہوا ہے, ادھر کچھ باندھا ہوا ہے, ادھر کچھ باندھا ہوا ہے. اب ہمیں دیکھو, ہم نے کوئی دھاگا شاگا نہیں باندھا ہوا, تو ہمارے والد صاحب بھی نہیں مانتے تھے, ہماری دادی بھی نہیں مانتی تھی. ہم نے جن کو اپنے بزرگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا, اپنے خاندان کے بڑوں کو, اپنے شیخ کو بھی دیکھا, سب کے سارے مسائل اللہ کا شکر ہے حل ہو رہے ہیں. اور سارے مسائل تو دنیا میں حل ہو بھی نہیں سکتے. کبھی پریشانیاں بھی آتی ہیں, کبھی خوشیاں. ہمارے ساتھ بھی یہ چلتا رہتا ہے. آپ کو جب میں ممبر پہ بیٹھا ہوا خوش نظر آ رہا ہوں تو کیا مطلب مجھے کوئی پریشانی نہیں آتی؟ ہر طرح کی آتی ہیں بھائی, ہم بھی اسی سوسائٹی کے ہیں. کبھی گھر میں عزت ہوتی ہے, کبھی طبیعت سے بےزتی ہو جاتی ہے گھر میں, الحمدللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی. ہم یہ دعوے ہی نہیں کرتے. لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں, میرا اتنا روب ہے بھائی, ہمارا تو تھوڑا بہت روب ہے, کچھ برداشت کر لیتے ہیں, کچھ بےزتی ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ ضرور ہے, اللہ نے ایک کوالٹی رکھی ہے, جب زیادہ بےزتی ہوتی ہے فیل ہونا ختم ہو جاتی ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. تو سب کچھ سب گھروں میں ہوتا ہے. اس کا حل دعا مانگو اور صبر کرو. تیسرا کوئی حل آپ کے پاس, اللہ سے لو لگاؤ, دعا مانگنا سیکھو. کتنا مزہ آتا ہے کسی سرکار کے پاس جائے بغیر اللہ کی سرکار میں آ جائے آدمی. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ کہتے ہیں میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ اللہ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ مجھ سے مانگو,
ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا, تمہاری پکار کا جواب دوں گا. تو اللہ جواب دیتا ہے. کچھ لوگ اس جواب کو سنتے ہیں اور جو بہرے ہیں ان کو وہ جواب سنائی نہیں دیتا.